खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे नए अहदनामा के अंदर मरकज़ की इंजील दूसरे बाब में एक बड़ा अहम वाक़या है मफलूज का, और आज उस मफलूज की ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि उसे शिफा पाने के लिए कौन कौन से मसाइल दरपेश थे, किस तरह उसने शिफा पाई। इस सारी कहानी को, इस सारे वाक़े को आज हम देखेंगे और मैं ईमान रखता हूँ यकीनन इस कलाम के हिस्से से आप यकीनन बरकत पाएंगे। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर आसिफ खोखर, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है। बहार कॉलोनी के अंदर चर्च ऑफ नाजरीन के वो पासबान है। खुदा ने खूबसूरत कलीसिया से उन्हें नवाजा है। वो उनकी निगहदाश्त करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं और खुदावंद की बादशाही में काम करते हैं। और आज खूबसूरत शो में मैंने उन्हें मदऊ किया है ताकि कलाम की अजीम सच्चाइयों को, इस खूबसूरत वाक़े को वो आपके सामने डिलीवर करें। मैं ईमान रखता हूँ जो इस वक्त बीमार लोग भी हमें वॉच कर रहे हैं, वो यकीनन इस खूबसूरत वाक़े से उनका ईमान बढ़ेगा, वो तरक्की करेंगे और शिफा पाएंगे। तो मैं अपने गेस्ट को पास्टर आसिफ खोखर को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम भाई साहब। थैंक यू सो मच सर। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे मरकज़ की इंजील, उसके दूसरे बाब में मफलूज का वाक़या है। जी जी। तो हम देखते हैं, अगर देखा जाए कि अगर किसी शख्स के ऊपर कर्ज़ा है तो वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश ये है कि मेरा कर्ज़ा उतर जाए। जी जी। अगर कोई शख्स गरीब है तो वो चाहता है कि मैं जल्दी से अमीर हो जाऊं, अमीर हो क्योंकि ये उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल। और इस मरकज़ की इंजील दूसरे बाब में जो वाक़या हमें मिलता है, यहाँ पर मफलूज है, बीमार है और इसकी तमन्ना या ख्वाहिश ये है कि मैं शिफा पा जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ये शिफा तो पाना चाहता है, लेकिन इसके ज़िंदगी में कौन से ऐसे मसाइल इसे दरपेश है कि ये शिफा पाना चाहता है, किन रुकावटों को ये अबूर करना चाहता है और अपनी शिफा हासिल करना चाहता है। आप इस ताल्लुक़ से क्या नाजरीन को कहेंगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने आज मौका दिया कि खुदा के खादम के साथ बैठकर खुदा के कलाम की पुरफज़ल बातों पर हम बातचीत कर सके। जी जी। और ऐसी पुरफज़ल बातें जो मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि तमाम देखने और सुनने वालों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नजात का सबब है। आमीन। सो इस बात के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और जहाँ तक हम देखें, जो आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो जिस पर आप बात हो रही है, मफलूज की शिफा के ताल्लुक़ से, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आज हम सबों को शिफा की ज़रूरत है। आमीन। हम कहीं ना कहीं ऐसी बीमारी में हैं जो हमें मफलूज किए हुए हैं। यस। तो जैसे आपने कहा कि कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो इस मफलूज को पेश आईं, या कौन कौन सी ऐसी रुकावटें थी जो इसके रास्ते में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक मफलूज को देखा जाए तो एक जो मफलूज है, बीमार शख्स, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। यस। वो एक चारपाई पर लेटा हुआ है, जिसे अदमुआ शख्स कह सकते हैं, यानी कि आधा मरा है और आधा नहीं, क्योंकि वो खुद से कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी बॉडी में सकत ही नहीं है। यस। और कोई उसकी हेल्प के लिए आएगा, उसकी मदद करेगा, यस। तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ वो अपनी चारपाई पर पड़ा है। यस। तो शिफा के ताल्लुक़ से, तो ऐसा शख्स जो है, उसके ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त यही सवाल है, जैसे आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि कोई गरीब है तो वो ख्वाहिश रखता है मेरे पास पैसे आ जाए, मैं अमीर हो जाऊं। कोई कर्ज़दार है तो वो कहता है कि जी पैसे मिले और मैं उस कर्ज़ को जल्द से जल्द जो है वो उतार सकूं। तो किसी ना किसी की कोई ना कोई ख्वाहिश है। तो इस शख्स की जो ख्वाहिश थी वो शिफा के ताल्लुक़ से थी। ये चाहता था अब किसी ना किसी तरह से मुझे शिफा मिल जाए, लेकिन इसके लिए एक बड़ा मसला ये था शिफा लेने के लिए
اسے کچھ کرنا پڑنا تھا. جیسے بائبل بیان کرتی ہے ایک 38 برس کے شخص کے متعلق، وہ بھی خواہش مند تھا کہ مجھے شفا مل سکے، لیکن وہ خود سے کچھ نہیں، وہ جتنی دیر تک عمل کرتا تھا، وہ مفلوج تو نہیں تھا لیکن اتنی سخت نہیں تھی، اتنی انرجی نہیں تھی کہ شفا لینے کے لیے وہ حوض میں اتر سکتا. تو وہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جتنی دیر تک جاتا ہوں مجھ سے پہلے ہی کوئی چلا جاتا ہے. بالکل. تو یہ شخص ایسا تھا، وہ تو چلے کچھ چل سکتا تھا یا رینگ سکتا تھا، یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا. تو اس کو بہت ساری مشکلات درپیش تھی. یہ ڈیپینڈڈ تھا دوسروں پہ کہ کوئی آئے اور مجھے شفا کے لیے کہیں نہ کہیں، یعنی ہیلپ کی ضرورت تھی. 38 برس کے بیمار کو بھی آپ نے کہا کہ اس کو بھی ہیلپ کی ضرورت تھی کہ جب فرشتہ پانی کو ہلاتا ہے تو میرے جانے سے پہلے کوئی کود جاتا ہے. بالکل. تو اسی طرح یہ مفلوج کو بھی بیسیکلی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہیلپ کی ضرورت تھی. تو بائبل مقدس بیان کرتی کہ 4 آدمیوں کا ذکر ہے جو اسے لے کر اس کی ہیلپ کی تو مسیح تک لے کر آئے. تو آپ یہ جو 4 آدمی ہیں ان کے ایمان کو کس طور پر دیکھتے ہیں، یا کس طرح یہ اس نے تو جو سٹرگل کی ہے یا دعائیں کی ہیں یا ہیلپ مانگی ہے، جو کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے مسائل درپیش تھے، لیکن جو 4 لوگ ہیں جو مفلوج کو لے کر آئیں ان کے ایمان کے تعلق سے آپ کیا ناظرین کو کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں یا ایسے دوست جو فکر مند تھے اس کی شفا کے تعلق سے، اور انہوں نے ایک ایسے شخص کے بارے میں سنا ہوا تھا جو اس کو اس کی بیماری سے رہائی دے سکتا ہے، جو اس کو شفا دے سکتا ہے. اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کون ہے، ایک ہی ہے جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، اور وہ یسوع ہے. تو ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم اپنے اس دوست کو جو مفلوج پڑا ہوا ہے چارپائی پہ، اس کو اس شخص کے پاس لے کر جائیں گے تو یقیناً یہ شفا پا جائے گا. لیکن اس کے لیے انہیں بہت سی مشکلیں درپیش تھی، کیونکہ جب یسوع گوسپل سناتا، خوشخبری سناتا، کلام سناتا، تو بہت سی بھیڑ، 1000 2000 5000 10,000 لوگوں کی بھیڑ لازماً لگ جاتی تھی. تو ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنے دوست کو یسوع سے آج شفا لے کر دینی ہے، کچھ بھی ہو جائے. تو انہوں نے ارادہ کر لیا. سب سے پہلی بات تو ارادہ، کنوکشن. انہوں نے کر لیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے ہم نے شفا لے کر ہی جانی ہے. تو سیکنڈلی جب انہوں نے قدم بڑھایا تو جب آگے دیکھا تو ایک بڑی بھیڑ تھی. آج انسان ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے مفلوج پڑے ہیں، بہت سارے ایسے مفلوج ہیں جو پڑے ہوئے ہیں. انہیں بھی اچھے دوستوں کی ضرورت ہے، جن کے ایمان، جن کا کنوکشن مضبوط ہو. تو اس کے متعلق، ان کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے کہ بھیڑ ہے، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، جب یہ لے کر جاتے ہیں تو جس گھر میں یسوع موجود تھا تو بھیڑ اس قدر زیادہ تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو ہمیں یسوع کے پاس اندر جانے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس بھیڑ ہے تو چلو ہم کل آ جائیں گے، انتظار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیا. تو راستہ کون سا ڈھونڈا؟ چھت کا. اب چھت پر جانے کے لیے، چھت پر جانا آسان کام نہیں ہے، اور ایک مفلوج کو جو چارپائی پہ پڑا ہے اس کو اٹھا کر لے کے جانا، یہ اگر ہم اس پیسیج کو پڑھیں تو وہ چھت پر چلے گئے، یعنی کہ اس کو لے کر چھت پر چلے گئے. تو یہ لائن سینٹینس پڑھنے میں تو ہمیں آسان، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ ڈیفیکلٹ تھا، بڑا مشکل تھا. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب یہ مشکل کام ہے، رہنے دو، کیا ہوگا، لوگ کیا سوچیں گے. انہوں نے بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے اس کو اٹھایا اور چھت پر لے گئے. اور پھر جب چھت پر لے گئے تو ظاہری بات ہے چھت کو کھولنے کے لیے یا وہ پوائنٹ جہاں پر یسوع ہے ایگزیکٹ وہ جگہ، اور یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں بڑا حیران کن واقعہ ہے، بڑا حیران کن واقعہ ہے. اور چھت کھولنے کے لیے
ایگزیکٹ جہاں پر یسوع منادی کر رہے ہیں اسی جگہ پر اس کو لٹکانا ہے. آمین. تو کافی مشکلات جو ہیں ان کے راستے میں ان کو کرنے کے لیے درپیش آئیں. یس. لیکن ان کا ارادہ اٹل تھا, یہ ان کا کنوکشن, ان کا ایمان اٹل تھا. یہ اپنے دوست کے لیے اس کو شفا دلوانے کے لیے تیار تھے. تو پادری صاحب سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے نا تو پادری صاحبان یا ایلڈر یا مبشر لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں. یہ میرے تجربے سے بھی بات گزری ہے. جی جی. تو اکثر کہا جاتا ہے جو بیمار ہے وہ تو پہلے اپنی بیماری سے کیا کہہ لیں کہ بڑا پریشان مایوس ہے. جب ایماندار دعا کرتے اسے بار بار کہتے ایمان رکھیں ایمان رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ 4 لوگوں کا ایمان تھا, ہو سکتا ہے کہ اس مفلوج کا ایمان نہ ہو, لیکن ان 4 لوگوں کا ایمان تھا کہ یسوع انہیں شفا دے گا. تو اس طرح میں آج میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی, جو آپ نے بات کی ہے کہ ان 4 لوگوں کا بڑا ایمان تھا, انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے, بڑی تگودو کر کے وہاں تک پہنچے جہاں یسوع مسیح تھا. جی جی. تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایریا میں, آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کسی ملک سے بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے تو یہ بھی آپ کی خدمت ہے. جیسے پادری صاحب نے شروع میں کہا کہ اس کے بیسٹ فرینڈ وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, اتنی سٹرگل, جن کے اندر خدا کا ترس ہے یا کسی سے کوئی محبت کرتا ہے یا کسی کے لیے کوئی فکر مند ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ان 4 لوگوں کا ایک بڑا ایمان تھا. تو اگر یاد رکھیے کہ آپ کے علاقے کے اندر, شہر کے اندر, گاؤں کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو 4 پائی پر پڑا ہے, چل پھر نہیں سکتا, آپ اس کی مدد کریں اور وہاں لے کر جائیں جہاں پر کروسیڈ ہو رہا ہے, سیمینار ہے, یا کسی چرچ میں یا کسی جگہ پر عبادت ہو رہی ہے, تاکہ پاسبان, رہنما, ایونجلسٹ, خدا کے لوگ ان پر دعا کریں تو خداوند یسوع نے شفا دے. اب دیکھیں کہ یہ جو 4 لوگوں کا ایمان تھا اس کے باعث مفلوج نے شفا پائی. تو یہاں پر پادری صاحب ایک اور پوائنٹ ہے کہ جب مسیح کے پاس چھت کو ادھیڑا اور لٹکا دی اس کی 4 پائی, تو یسوع مسیح نے اسے پہلے شفا تو نہیں دی. یسوع مسیح نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہو گئے. تو وہاں پر بائبل کو پڑھا جائے تو فقی فریسی شرع کے عالم تھے, تو یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ شفا تو پہلے مسیح نے, ضرورت تو اس کی شفا تھی, لیکن یسوع مسیح نے اس کو کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ یہ یسوع مسیح نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. آپ اس تعلق سے کیا ناظرین کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں پہلے کہا مسیح؟ بڑا خوبصورت سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کا یہاں پر خدا ہونا اور تثلیث کو ظاہر کرنا یہ بھی ممکن تھا. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا دوستوں کے بارے میں تھوڑی ان کی کوالٹیز اور ان کا فیتھ اور جس طرح کے وہ تھے یہ بتانا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے اس بات کا پہلے سے ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے 4 پائی کو نیچے لٹکایا, اور جب 4 پائی کو نیچے لٹکانا تھا تو اس کے لٹکانے کے عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بینڈ ہونا پڑا, نیچے جھکنا پڑا. اس کا مطلب وہ جھکے تھے. ان کا جھکنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حلیم کیا تھا, ہمبل کیا تھا, فروتن کیا تھا, اور وہ جانتے تھے کہ سجدوں کے لائق صرف اور صرف یسوع ہی ہے. اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل 5ویں باب میں, وہاں پر بھی ایک شخص کے متعلق شفا کے تعلق سے ہی ہے. وہ شخص کوڑی تھا اور کوڑ سے بھرا تھا, اور وہ جانتا تھا کہ یسوع ہی ہے جو مجھے شفا دے سکتا ہے. تو وہ ایک دم سے جب یسوع بھی آ رہے تھے تو اپنے آپ کو یسوع مسیح کے آگے جھکا دیتا ہے, سرنڈر کر دیتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہاں پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے اس نے کہا کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین بڑی خوبصورت باتیں خدا کا خادم آپ تک پہنچا رہا ہے. تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو بریک پر جانے سے بڑی خوبصورت باتیں خدا کا خادم آپ تک پہنچا رہا تھا. تو پادری صاحب بریک پر جانے سے پہلے
آپ بتا رہے تھے کہ یسوع مسیح نے یہ بھی ثابت کیا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے کہ میں خدا بھی ہیں، تو حقیقت میں یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا بھی ہے۔ تو یہاں پر میں ایک اور بات ان دوستوں کے تعلق سے جو مفلوج کو لے کر آئے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی فکر کے ساتھ، بڑے ترس کے ساتھ وہ مسیح خداوند کے پاس ان کو لے کر آئے۔ تو آج کس طور پر ہمیں ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، آپ اس تعلق سے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ آج ہم کس طرح کی لائف گزار رہے ہیں۔ اگر میں نے نجات پائی ہے، میں نجات یافتہ ہوں، میری زندگی میں یسوع ہے، میری زندگی بیماریوں سے جو ہے وہ خالی ہے، تو میں چاہتا ہوں میرے دوست، میرے عزیز و اقارب بھی نجات پائیں، وہ بھی یسوع کو قبول کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کا دور جو ہے وہ بھاگم بھاگ اور گہما گہمی کا دور ہے۔ جو کام روٹین میں ہم کر رہے ہیں ہم کر ہی جا رہے ہیں۔ اگر میں چرچ جا رہا ہوں تو میں اس بات کو سوچتا ہوں بھئی انہوں نہیں پتا کہ ہن سنڈے آ گیا تو انہیں بھی چرچ جانا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو نہیں پتا، ہم بتانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ لیکن آج ضرورت میں سمجھتا ہوں اس بات کی ہے، اگر میرے پاس رہائی ہے، میرے پاس یسوع ہے، میں نجات یافتہ ہوں، تو مجھے دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ کہیں یہ تو مفلوج نہیں ہے، کہیں یہ تو اپنے گھر میں پڑا ہوا سو تو نہیں رہا، کہیں یہ بستر پر لیٹا اس بات کے خیالوں میں تو نہیں ہے، کہیں یہ دنیا کی خواہشات میں تو ڈوبا ہوا نہیں ہے۔ تو مجھے بھی اس کی فکر کرنی چاہیے، جس طرح اس نے اپنے دوست کی فکر کی، ان 4 دوستوں نے، تو آج ہمیں بھی ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم بھی دوسروں کو کہیں، ابھاریں کہ بھائی یسوع بلا رہا ہے، آؤ یسوع کے پاس چلیں، آؤ یسوع سے ملنے چلیں، تیرے جو غم ہیں، تیرے جو دکھ ہیں، تیری جو بیماریاں ہیں، یسوع، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اندھوں کو بینائی دوں، کچلوں کو آزاد کروں، ٹھیک ہے، لنگڑوں کو چلاؤں، ٹھیک ہے، مردوں کو زندہ کروں، اور یہاں تک کہ اس نے 4 دن کے لازر کو بھی جو ہے وہ مردہ لازر کو کیا کیا، زندہ کیا۔ اور ہم شفا کے تعلق سے دیکھیں تو یسوع مسیح نے بہت، اندھا برطنمائی جو تھا وہ پکار اٹھا، اس نے پکار کر یسوع کو کہا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر آج ہم پکار نہیں رہے تو آج ایسے دوست بن جائیں، ایسے دوست بن جائیں جو فکر مند تھے اور ایمان، پختہ ایمان والے تھے، ٹھیک ہے، جن کو ہماری ضرورت ہے ہم ان کے پاس جائیں۔ آمین۔ تو پادری صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ حقیقت میں ہمیں خود غرض نہیں بننا چاہیے۔ تو بیسیکلی بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے، تیموتھیوس کے خط میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خیر زمانے میں برے دن آئیں گے، آدمی خود غرض، ڈھیٹ، گھمنڈی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں خود غرضی عروج پر ہوگی۔ تو جو مسیح پر ایمان رکھنے والے، بائبل کو پڑھنے والے، ان کے اندر سے خود غرضی نکلنی چاہیے۔ تو یہ آپ نے اچھا میسج ہمارے ناظرین کو دیا۔ لیکن پھر اسی پوائنٹ پر میں آنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے جب مفلوج کو اتارا گیا چھاتو دیڑ کر، نوجوانوں نے، 4 آدمیوں نے مسیح کے سامنے اسے پیش کیا، تو مسیح خداوند نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس کے بعد مسیح خداوند نے اسے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یہ 2 نقطے ہمارے سامنے ہیں۔ پہلے تو مسیح نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور پھر کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ ان دونوں میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں کہ آپ کیا میسج ہمارے ناظرین کو دیں گے؟ جیسے جب شفا ہوتی ہے یا بڑا مجمع، بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو اسی اجتماع میں، اسی مجمع میں بہت سارے کویشچن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے ہیکل میں جب یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے تو وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو یسوع کو پھنسانا چاہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں اچھا یہ شخص کا تو چرچا جو ہے وہ عام ہوا چاہتا ہے، یہ شخص کی تو بلے بلے ہو رہی ہے، یہ شخص تو جو ہے اس کی تو ہر جگہ جو ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ پھنسانا چاہ رہے تھے۔ فقی فریسی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا قیصر کو جزیہ دینا روا ہے؟ نہیں۔ تو یسوع مسیح ان کے دلوں کے ارادے جانتا تھا، خیالوں کو جانتا تھا۔ تو یسوع مسیح نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا کہ ایک سکہ میرے پاس لاؤ۔ سکہ جب لایا گیا تو اس پر تصویر کس کی بنی ہے؟ یسوع مسیح نے کویشچن کیا، انہوں نے کہا جی کیسر کی۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، تو جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ تو یہاں پر یسوع مسیح جو ہے وہ دلوں کے، خیالوں کے جو ہے وہ باتیں، ارادے جانتا ہے۔ تو فقی جو ہے وہ اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے
کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف باپ کے پاس ہے، یعنی کہ خدا کے پاس ہے، Yes. تو یہ کس طرح سے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ Yes. تو یسوع مسیح ان کے دلوں کے جو باتیں تھی وہ بھی ان کو جانتا جان، اور جب جان جاتا ہے تو یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ آمین۔ یعنی کہ یسوع مسیح تثلیث باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی کہ دلوں کے خیالوں کو جاننا، یہ کوئی کسی عام شخص کا کام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہے، اور یسوع مسیح اپنے اختیار کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر کہ جیسے متی میں کہا گیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، اس کا مطلب بیٹے کے پاس اختیار ہے، اختیار ہے کہ وہ ارادوں کو جان سکتا ہے، خیالوں کو جان سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس کے دل کے خیالوں کو جانا اور بتایا کہ تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو۔ Yes. تو اس کا مطلب کہ بیٹے کے پاس گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، آمین۔ اس لیے اس نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ مطلب یہ کہ گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار بیٹے کے پاس ہے، اور شفا دینے کا بھی اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف بیٹے کے پاس ہے۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یسوع مسیح پہلے روح کی شفا دینا چاہتا چاہتے ہے، وہ جسمانی شفا بھی دیتا ہے اور اور روح کی روحانی بھی شفا۔ اور ایک پوائنٹ آپ نے یہ بہت زبردست پیش کیا ہے کہ یسوع مسیح کو بعض لوگ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جی تو جب یسوع مسیح نے کہا کہ ایک سکہ مجھے دے، جی جی اور اس پر کس کی پک بنی ہوئی ہے، جی اور لوگوں نے کہا کیسر کی، تو یسوع مسیح نے کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی ایک زبردست میسیج ہے جی جی ہمیں ملتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں کہ آپ جس چرچ میں جاتے ہیں، جس عبادت میں جاتے ہیں، کہ آپ اپنے ہدیوں سے، یکیوں سے بھی خداوند کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ ہمارے کلچر میں پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یکی یا ہدیے لوگ بڑے کم دیتے ہیں، اور کیسر کا تو وہ ضرور دیتے ہیں، لیکن جو خدا کا ہے وہ دینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، کلام کی یہ بات ہے کہ آپ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دیں، جو خدا کا حصہ ہے وہ خدا کو بھی ضرور دیں۔ تو ہمارے کیا کہہ لیں کہ اکثر چرچز کے اندر کوئی پراپر پوری یقین نہیں دیتے۔ وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پادری صاحبان منادی بھی کرتے ہیں کہ پوری یقین ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ تو اچھا یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ جس شہر سے ہیں، آپ جس ملک سے ہیں، آپ کا تعلق جس چرچ کے ساتھ ہے، آپ ضرور اپنے چرچ میں اپنی پوری یقین دیں، اور خداوند آپ کو اس کے عوض برکت دے گا۔ تو پادری صاحب، اس وقت جو مفلوج یا چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، جن کا ایمان ڈگمگا چکا ہے، وہ اپنی بیماری کے سبب سے ستائے ہوئے ہیں، تھکے ہارے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے اندر کس طرح کا ایمان پیدا کریں تاکہ یسوع انہیں چھوئے اور شفا دیں؟ فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا، ان کا ایمان ان کے اندر پختہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم لوکا ہی کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت باتیں اپنے حواریوں کو کہی کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور دعا کرتے رہنی چاہیے۔ یہ عمل جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ اور بے انصاف جو ہے وہ قاضی کی اگزامپل ہے، وہ بیوہ اس کے پاس جاتی ہے، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کیا وہ خدا جو جس کے حضور اس کے برگزیدہ جھک کر دعائیں کرتے ہیں، کیا وہ ان کی باتیں، ان کی دعائیں نہیں سنے گا؟ اس کا مطلب وہ سنے گا۔ تو اس شخص کا بھی مفلوج کا ایمان تھا، اور خدا نے اس کے 4 دوستوں کو استعمال کیا۔ آج خدا آپ کے ارد گرد، آپ کی فیملی میں، آپ کی کلیسیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن فقط ایمان رکھے، کیونکہ یسوع بھی ہمیشہ یہی کہتے رہے، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ بہت سارے وہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے یہ باتیں مفلوج سے کہی ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ سے بات کرتا ہے، اور خدا کو یہ اختیار ہے، یسوع کو یہ اختیار ہے، اور
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں سے تعجب کرنے لگے, حیران ہو گئے. تو لوگ جو ہیں آج حیران ہوتے ہیں. خدا میریکل کا خدا ہے. ایک پرسوں مجھے ایک بہن نے کہا کہ جی آسٹریلیا میں ایک بیٹا ہے تو آپ اس کے لیے پلیز دعا کریں. تو میں نے کہا آپ ایمان رکھیں, آپ خود بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے. اگلے دن جب میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ بڑی ایکسائٹمنٹ میں یہ بات شیئر کی کہ پاس صاحب جب میں نے دعا کی, میں گھٹنوں کے بل ہوئی, میں نے آنسوں کے ساتھ دعا کی تو بچہ شفا پا گیا. آمین. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. جب ہم ایمان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو خدا شفا دیتا ہے, خدا سنتا ہے. تو پادری صاحب یہ تو ہو گیا کہ ایک مفلوج کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکانا چاہیے, ایمان رکھنا چاہیے. تو جو دوست تھے اس کے, تو میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں, یا دوست نہیں بھی ہو سکتے, کوئی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے جو فکر مند ہوتا ہے, جو خدا کا خادم بھی ہو سکتا ہے, جو مفلوج کو یا گناہگار کو یا بیمار شخص کو اٹھا کر وہاں تک لے جائے جہاں پر عبادت ہو رہی ہے تاکہ وہ شفا پا جائے. تو جو ایونجلسٹ ہیں یا ایماندار ہیں یا ہمسائے ہیں, ان کو کون سے عملی قدم اٹھانے چاہیے تاکہ کوئی ان کے ارد گرد بیمار ہے یا ضرورت مند ہے, ان کو کس طرح وہ عبادت میں لے کر جائیں یا کروسیڈ میں لے کر جائیں یا کوئی چرچ میں لے کر جائیں, آپ ان کو کیا میسیج دینے چاہیے؟ سم ٹائم تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو فلاں جگہ پر عبادت ہوتی ہے, فلاں جگہ پر چرچ ہے, فلاں جگہ پر ایونجلسٹ کام کرتا ہے, وہاں جانا چاہیے. ہم لفظی بس لفظ ادا کرتے لیکن پریکٹیکل عملی طور پر قدم نہیں اٹھاتے. تو میں چاہتا ہوں آپ ان بھائیوں بہنوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ میسیج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں. متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18 سے 20 آیات آج صرف اور صرف خدام کے لیے نہیں ہے, آج ایلڈرز کے لیے نہیں ہے, ڈیکنز کے لیے نہیں ہے, مبشروں کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہر ایک اس شخص کے لیے ہے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے, جس نے مسیح کو قبول کر لیا ہے. یہ کام اس کا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا کل اختیار میرے پاس ہے, اور آسمان پر جانے سے پہلے یہ اختیار وہ اپنے حواریوں کو, اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں. اور جب اختیار مل جاتا ہے تو یسوع مسیح ایک رسپانسبلٹی, ایک کام ہمیں سونپ کر جاتے ہیں. اور وہ کام کیا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہاں تک تو عمل جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. آج یہ حکم ہمسایوں کا بھی ہے, نیبرز کا بھی ہے, فیملی میں رہنے والے ہر ایک اس فرد کا بھی ہے جو نجات یافتہ ہے, جس کو خدا نے نجات دے رکھی ہے. تو کلام کہتا ہے ان سب باتوں پر جب عمل کریں گے تو خدا ہمارے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے, دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. تو یہ پرومس, یہ وعدہ ہر ایک اس شخص کے ساتھ ہے. اس لیے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں, میرے بھائی میری بہن آئیں, ان کی فکر کریں جو آج شاید مفلوج ہوئے بیٹھے ہیں, شاید جو آج خدا کو بھولے بیٹھے ہیں, شاید آج وہ اپنے غموں میں زندگی گزارے ہیں, اپنے دکھوں میں زندگی گزارے ہیں, شاید وہ آج بہت زیادہ قرض جیسی لعنت میں زندگی گزار رہے ہیں. آج ان کو ہمارے جیسے دوستوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کے پاس جائیں, ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ تجھے یسوع بلاتا ہے, تیرے لیے یسوع نجات لے کر آیا ہے, آؤ میں تیری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, آؤ میرے ساتھ چرچ میں آؤ میرے ساتھ, وہاں پر کروسڈ ہو رہا ہے, ان کو ساتھ لے کر چلیں. اگر وہ ایک نہیں مانتے, دوسری دفعہ جائیں, تیسری دفعہ جائیں, لیکن اس عمل کو جاری رکھیں. پھر خدا کا پرومس ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جی ناظرین, بڑا خوبصورت آپ نے پیغام آج میسیج سنا. مرکز کے انجیل دوسرے باب میں جو واقعہ ہے مفلوج کا, تو وہاں پر خاص چیز ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دوست ہیں اور مفلوج ہیں, اور دوستوں کے تعلق سے یہ خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ اسپیشلی نہیں کہ دوست بنیں, اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کے ہمسائے ہیں تو آپ اس کے دوست بنیں تاکہ اس کو مسیح خداوند کے پاس لے کر جائیں. تو ایک بڑی خوبصورت بات خدا کے خادم نے کہی ہے کہ جب دوستوں نے مسیح خداوند کے سامنے
اس مفلوج کو لٹکایا, اس کی چارپائی کو لٹکایا تو وہ جھکے. تو یاد رکھیے اگر آپ مسیح کے پاس کسی مفلوج کو, بیمار کو لے کر جاتے ہیں, آپ کو بھی ایمان رکھ کر مسیح کے سامنے پہلے جھکنا پڑے گا, پھر آپ کے ایمان کو دیکھ کر یسوع مسیح اس مفلوج کو, اس بیمار کو شفا دے گا. اور اس کے ساتھ جو پوائنٹ دوسرا انہوں نے بتایا کہ یسوع مسیح نے پہلے کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. تو حقیقت میں اگر آپ بیمار ہیں, اگر آپ ضرورت مند ہیں, اگر آپ قرضے کی لانتوں میں پڑے ہوئے ہیں, مفلوج کی طرح آپ سے اٹھا نہیں جاتا, چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں, تو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں, یسوع مسیح کو قبول کریں. وہ پہلے آپ کی روح کو شفا دینا چاہتا ہے, اس کے بعد یسوع مسیح آپ کو بدنی طور پر بھی شفا دے گا. تو خداوند آپ کی مدد کرے, آپ کی سہایتا کرے, مسیح پر ایمان رکھیے تو آپ شفا پا جائیں گے. تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ, آج بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً ہمارے ناظرین نے برکت پائی ہے, اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو, آپ کی خدمت کو, آپ کی فیملی کو بے شمار برکات سے مالا مال کرے. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ, نئی کلام کی پرفضل اور عظیم باتوں کے ساتھ, سچائیوں کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.